बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा। अहम ख़बरों और तज्ज़िये के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज नाजरीन, दिन भर की मेहनत और मुशक्क़त के बाद एक बड़ी ख़बर मेरे हाथ आई है, और बड़ी ख़बर मईशत के हवाले से एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार दिफाई बजट यानी डिफेंस बजट जो है उसमें कमी कर दी गई है, और मुख्तलिफ़ मद्दात में 20 से 40% तक कमी जो है उससे अरबों रुपए की बचत जो है वो की जाएगी। नाज़रीन, ये फ़ैसला तो गुज़श्ता रोज़ एपेक्स कमेटी, जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत हमारी दोनों अहम अकाबरीन मौजूद थे, उनमें हुआ था। लेकिन आज वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से DGISI और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों ने मुलाकातें की। उसके बाद ये हतमी तौर पर यह ऐलान किया गया कि मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए दिफाई बजट में कमी की जा रही है। नाज़रीन, ये इस पर ख़्याल ये था कि शायद हुकूमत अपने तय ऐसा कर रही है या IMF का दबाव है, लेकिन क़तन ऐसा नहीं है। मुझे जो मोतबर ज़राए ने ख़बर दी है उसके मुताबिक तफसीलात ये हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान की आला क़यादत ने ये ख़ुद फ़ैसला किया है कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने किफ़ायतशारी और सादगी अपनाने की तहरीक का आगाज़ किया था 3-4 रोज़ कबल, तो उसी वक्त फ़ौज की आला क़यादत ने यह फ़ैसला कर लिया था कि हम अपने बजट में भी कमी करेंगे, और कौम पर हर किस्म का बोझ डालने के बजाय, जिन्हें अशराफिया का नाम दिया जा रहा है, हुक्मरानों को, अहम सियासतदानों को, अफ़वाज पाकिस्तान के बाद जर्नलों और साबिक़ जर्नलों को अशराफिया में शामिल किया गया है। तो नाज़रीन, उन लोगों ने भी ये फ़ैसला किया कि हम अपने बजट में कट करेंगे, और कट लगाने के बाद जो बचत होगी उससे आवाम को आगाह भी किया जाएगा। इसके बाकायदा न सिर्फ कॉन्सेंट दी है, बल्कि वो शरीके कार हैं इस सादगी मुहिम के, जिसके तहत जहां अशराफिया, सियासी अकाबरीन, अहम शख्सियात, ब्यूरोक्रेट्स, आला अफसरान पर मुश्तमिल है, वहाँ फ़ौजी क़यादत जो है उसने भी अपना पेट काटने का ऐलान किया है। और कहा यह जाता था, एक इल्ज़ाम की शक्ल में ये बात सामने थी कि फ़ौज जो है बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो दिफा पर ख़र्च करने पर मजबूर करती है। तो आज जिस कुर्बानी का इजहार किया गया और जिस कुर्बानी की पेशकश हुई है नाज़रीन, वो काबिल सताइश है। मेरे पास जो तफसीलात पहुँची हैं उसमें कहा गया है कि मुल्की मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र दिफाई बजट में जो कमी का फ़ैसला हुआ है उसमें फ़ौज के अखराजात में मजमूई तौर पर 35% बचत होगी। यानी कौमी ख़जाने को 35% इजाफ़ा तो इस मजमूई बचत के तहत होगा। और फ़ौज के दूसरा मरहला ये है कि फ़ौज के यूटिलिटी बिल्स जो हैं उनमें 35 से 40% कमी की जाएगी। फिर ये भी कहा गया है कि राशन और खाने पीने की अशिया के अखराजात में कमी से 20 अरब रुपए से ज़ायद की बचत होगी। नाज़रीन, ये बड़ा अहम फ़ैसला है, और इस फ़ैसले से जो है वो जो मुल्की मईशत में एक बुरानी कैफियत थी, जमूद का शिकार थी हमारी मईशत, उसका बड़ा फ़र्क पड़ेगा। एक और अहम इशू ये है कि जो फ़ौज में हर किस्म के नॉन ऑपरेशनल ख़रीदारी के मराहिल हैं उन पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। नॉन ऑपरेशनल किसी किस्म की कोई ख़रीदारी अब नहीं किया करेगी फ़ौज। दिफाई बजट में जो कमी की जा रही है उसका सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि अब आज के बाद, और ये आज ही से लागू होगा, और ये कहा गया है कि आज रात 12 बजे के बाद हर किस्म की नॉन ऑपरेशनल ख़रीदारी जो है फ़ौज की बंद कर दी गई है। और दिफाई और हरबी सामान जिसकी इंपोर्ट की जाती थी और वो नागुज़ीर थी, उसकी लोकल करेंसी या करेंसी स्वैप के तहत जो है ना वो ये किया ख़रीदी जाएंगी, और इस ख़रीदारी से भी है वो अरबों रुपए की बचत जो है कौमी ख़जाने को होगी। फिर ये भी बताया गया है, जो मेरी इत्तलात है नाज़रीन, वो ये हैं कि ट्रेनिंग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन मीटिंग जो है उनको बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। इससे बहुत बड़ा फ़र्क ये पड़ेगा कि जो अखराजात हम इस मद में करते थे वो अखराजात कर्टेल हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, उनको कट लग जाएगा, और इससे मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए हर किस्म के अखराजात में जो है ना कमी वो फ़ौरी तौर पर नाफिज़ अमल है। और नाफिज़ अमल होने के बाद जो कल का दिन इंशाल्लाह आएगा, कल सुबह यानी इतवार के रोज़ से जो है प्रैक्टिकली आप समझ लें सोमवार वर्किंग डे आएगा, तो उस रोज़ से दिफाई अखराजात जो हैं उनमें अरबों की कमी वाक़ होगी। और फ़ौज ने यह रज़ाकाराना तौर पर पेशकश की है, जिसे फ़ौजी, सियासी अकाबरीन दोनों ने जो है सराहा भी है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेके वफाकी वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स तक जो हैं वो पहले शायद इस मखमसे का शिकार दिखाई दे रहे थे, या महसूस किया जा रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि शायद इस पर कोई जिजबिज होगी। लेकिन फ़ौज ने चूँकि ख़ुद ये ऐलान किया, एपेक्स कमेटी में गुज़श्ता रोज़ डिस्कस हुआ, और आज मुलाकातों के बाद ये अहम मुलाकातें जो हमारे बड़ों की मुलाकातें हुई हैं,
سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے ان کی ملاقاتوں میں اس امر کا اعلان کر دیا گیا کہ آج سے ہی فوری طور پر یہ دفاعی بجٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ اس پر ہماری سیاسی قیادت بھی اور فوجی قائدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور امید کی جانی چاہیے کہ جس طرح قوم کو ہمیشہ یہ ہدایت کی جاتی تھی، انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ جی آپ سادگی اپنائیں، قوم بوجھ برداشت کرے، اب اشرافیہ نے بوجھ برداشت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 2-3 روز قبل پرائم منسٹر نے اعلان کیا کہ ہم سرکاری گاڑیاں بڑی جو لہیم شہیم گاڑیاں تھیں وہ نہیں استعمال کریں گے، چھوٹی گاڑیوں پہ آ جائیں گے، پیٹرول کی مد میں کمی آئے گی، پھر یہ جو ایک سے زائد گاڑی کے استعمال کا تھا سلسلہ یہ کم ہوگا، گاڑیاں بڑی جو تھی وہ آکشن کرنے کا فیصلہ ہوا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ بیوروکریٹس جو ہیں ان کے جو پرتعیش جو سہولیات تھیں وہ وڈرا کی گئیں۔ یہ سارے معاملات جو ہیں اس کے بعد یہ ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اس پر پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا کرے کہ ہمارے حکمران اور اشرافیہ جو ہیں ان کی سوچ اسی انداز سے بدلی رہے، اور وہ جو معاملات بوجھ براہ راست قوم پر ڈالنا چاہتے تھے وہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم کے مصداق جو ہے وہ اس حد تک آئیں کہ وہ اپنے آپ سے آغاز کریں، تب یہ نتائج جو ہے اچھے برآمد ہوں گے۔ میرا خیال ہے یہ سارے کے سارے معاملات ایسے ہیں جو افواج پاکستان نے ایک مثال قائم کی ہے، اور اس پر وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ناظرین، IMF کے دباؤ کی باتیں بڑی یہ چل رہی ہیں ابھی، جیسے ہی یہ فیصلہ آیا ہے کہ جی یہ دفاعی بجٹ میں کمزوری جو ہے نا، یہ جو کمی جو ہے یہ ساری کی ساری جو ہے IMF کے دباؤ کے تحت کی گئی ہے۔ IMF کے دباؤ کے تحت قطعاً ایسا نہیں کیا گیا، اور IMF اگر دباؤ ڈالتی تو آج سے پہلے بھی کہا جا سکتا تھا، عسکری قیادت کو پہلے بھی کہا جا سکتا تھا، وہ کیوں نہیں کہا گیا؟ اور اب اگر کہا گیا ہے تو وہ اور ٹیکسز جو ہیں اور انداز سے جو لوگوں پہ، جن اداروں پہ جو بلز کی شکل میں، جو یوٹیلٹی بلز کی شکل میں ہے، ان پہ جو ہے معاملات ضرور چلیں۔ مہنگائی کا فرید جو ہے وہ ضرور باہر آیا ہے، اور یہ جو جن بے قابو ہوا تھا مہنگائی کا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شرائط تھیں اس کی IMF کی، لیکن IMF کے حوالے سے بھی 2-3 خبریں یہ ہیں۔ ایک تو پاکستان نے IMF سے جو پالیسی ریٹ بڑھانے پر جو ہے وہ اتفاق کر لیا ہے۔ یہ وزارت خزانہ کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو میٹنگ گزشتہ رات، یعنی گزشتہ رات سے مراد یہ ہے جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب، اس دن جو میٹنگ تھی وہ رات 2 بجے تک سنا جاری رہی ہے، اور اس میں جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ جو جتنے تکنیکی سطح کے معاملات ہیں ان کو ایمیکیبلی سیٹل کر لیا جائے، اور اسی ہفتے میں سیٹل کر لیا جائے، یعنی جمعہ، ہفتہ، اتوار۔ تو منڈے سے جو ہے نا، یعنی آنے والا ہفتہ جو ہے، یعنی مارچ کا پہلا ہفتہ جو ہوگا وہ میرا خیال ہے کہ بڑا خوش آئند ہوگا، اور خوشخبری یہ دی جا رہی ہے کہ پٹرولیم مصنوعات سے ڈالر کے ریٹ اور اشیاء صرف کے استعمال کے جو نرخ جو ہیں وہ اس کے سارے معاملات جو ہیں ان کی ہر طرف جو ہے وہ نظر رکھی جا رہی ہے کہ وہ سارے کے سارے عوام کی اسیس میں لائے جائیں گے، جو عوام کی رسائی سے باہر تھی اشیاء صرف ان کے ریٹس کم کیے جائیں گے۔ پھر پاور سیکٹر کے معاملات پر تفصیلات جو IMF سے وہ اثر نو طے ہو رہی ہیں، اور اس میں بجلی کے بلوں کے نرخ یا گیس کے نرخ جو ہیں وہ میٹر نہیں کرتے، اس سے اونچے لیول کے معاملات ہیں، وہ جو ہے معاملات طے ہونے کے بعد اسٹاف لیول معاہدہ جو ہے نا، وہ وزارت خزانہ یہ کہتی ہے اسٹاف لیول معاہدہ جو ہے وہ شاید 1-2 روز میں منظر عام پہ آ جائے گا، اور اس میں کئی خوشخبریاں ہیں۔ جہاں IMF نے کڑی شرائط رکھی ہیں وہاں کچھ سہولیات اور آسانیاں بھی پیدا کی گئی ہیں، اور ایک اور یہ اطلاع یہ آئی ہے کہ حکومت نے IMF کا شرح سود جو ہے وہ 200% کرنے کا IMF کہہ رہی تھی، وہ حکومت پاکستان نے تسلیم کر لیا ہے۔ اس کا براہ راست اثر عام شہری پہ تو نہیں پڑے گا، لیکن یہ جو شرح سود ہے یہ 200% اس لیے کی گئی ہے کہ بعض معاملات کنٹرول سے باہر ہو رہے تھے، ان کو ہم قابو میں لانے کے لیے جو ہے وہ شرح سود بڑھا رہے ہیں، اور یہ اگلے ہفتے جو مذاکرات تکنیکی ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے، اور جب معاہدہ طے پا جائے گا باقاعدہ اور اس کی تحریری شکل سامنے آ جائے گی تب یہ معاملات درست ہو جائیں گے۔ یہ ملکی معیشت کے حوالے سے 2-3 بڑی اہم خبریں تھیں ناظرین، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ سے میں شیئر کرنے اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں، اور اس لیے یہ آپ تک پہنچائی ہیں میں نے یہ باتیں، یہ آپ کی دسترس میں یہ جو چیزیں ہیں وہ تو ہوتی ہیں، لیکن بعض معاملات پوشیدہ رہ جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ساری کی ساری جو ہے نا ڈیٹیلز آپ سے شیئر کی جائیں۔ آج ناظرین معیشت کے حوالے سے جو زیادہ خبریں، تو قومی سیاسی خبر جو ہے وہ صرف ایک ہی مجھ تک پہنچی ہے، اور اس کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں، جو عملاً سربراہ ہیں میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے لندن سے ایک ویڈیو لنک خطاب کیا ہے پاکستان میں۔ مسلم لیگ نون کا اعلیٰ سطحی اجلاس تھا جس میں میاں شہباز شریف
جو صدر ہیں مسلم لیگ کے، ہمارے پرائم منسٹر ہیں، مریم نواز تھیں، مریم اورنگزیب تھیں، پرویز رشید صاحب تھے، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق اور اس طرح کے اہم قائدین جو ہیں وہ شریک تھے۔ اس ویڈیو لنک اجلاس میں میاں نواز شریف صاحب نے خطاب کیا ہے، اور ان کے اس خطاب کے 2 حصے یعنی 2 مندرجات جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک تو سابق وزیر اعظم نے، جو مسلم لیگ کے سربراہ ہیں، قائد ہیں، انہوں نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ مسلم لیگی کارکن جو ہیں وہ نئے انتخابات کی تیاری کریں۔ ساتھ وضاحت انہوں نے یہ بھی دی ہے کہ عدالت عظمیٰ کا جو فیصلہ آتا ہے، آیا تحلیل شدہ اسمبلیوں کے الیکشن کے حوالے سے آتا ہے، ضمنی الیکشن کے حوالے سے آتا ہے، یا اسمبلیوں کی بحالی کے جو بھی کچھ ہوتا ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا ہر کارکن جو ہے وہ الیکشن کی تیاری کرے، فیصلہ جس طرح آئے گا اسے تسلیم کیا جائے گا، اور اسے تسلیم کر کے مسلم لیگ نون جو الیکشن میں جائے گی، وہ ضمنی الیکشن ہو، تحلیل شدہ اسمبلیوں کا الیکشن ہو یا جنرل الیکشن۔ آج سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان میں بالخصوص پنجاب میں جو بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کے قائد نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ الیکشن کی تیاری کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی الیکشن ہونے والے ہیں، عائدہ وہ تحلیل شدہ اسمبلیوں کے، خیبر و پختونخوا کے قومی اسمبلی کی خالی نشستوں پر ہیں، یا جنرل الیکشن ہے، کسی بھی الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عدالت عظمیٰ کی طرف سے جو معاملات ہیں ان پہ کوئی جو ہے فیصلہ آ جائے، وہ جو زیر سماعت کیسز ہیں ان میں کوئی اہم فیصلہ آ جائے، اس حوالے سے ہوں تب بھی، لیکن ادروائز بھی الیکشن کی تیاری جو ہے نا وہ شروع ہو گئی ہے۔ وہ چونکہ وفاق کی حکمران جماعت ہے، پی ڈی ایم کی سب سے بڑی جماعت اس وقت جو ہے وفاق میں، جس کا پرائم منسٹر ہے، مختلف وفاقی کابینہ کے اراکین ہیں، ان کے قائد نے یہ حکم جاری کر دیا کہ الیکشن کی تیاری کریں۔ انہوں نے اور بھی 3-4 معاملات الیکشن کی تیاری کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی ہیں۔ پہلی بات انہوں نے کی ہے کہ جن امیدواروں کو آپ کنسیڈر کر رہے ہیں، جن کو ٹکٹ دینے کی خواہش ہے پارٹی کی، ان کے چیک کیا جائے کہ حلقے میں اثر و رسوخ کیسا ہے۔ ٹکٹ جاری کرنے سے پہلے گزشتہ انتخابات کا نتائج جو ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے۔ پھر تیسری بات انہوں نے کہی ہے کہ پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ فوری ختم کرائیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ فوری ایک کمیٹی قائم کریں جو شاید مریم اورنگزیب کی یا شہباز شریف صاحب کی یا رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں ہو سکتی ہے۔ وہ کمیٹی جو ہے وہ ان کے اندرونی اختلافات ختم کرائے، جو ودن دی پارٹی لیڈرشپ میں اختلافات ہیں۔ 3-4 اضلاع تو ایسے ہیں جہاں خاصے مخالفت کی جا رہی ہے ایک دوسرے کی۔ انہوں نے کہا جو مخلص لوگ پارٹی سے ناراض ہیں، وہ سینئر ہیں، جونیئر ہیں، اپارٹ فرام دیٹ، انہوں نے کہا ان تک رسائی کی جائے، اور یہ کمیٹی جو ہے وہ ناراضیاں دور کر کے اور ان کو راضی کر کے اور پارٹی کو مضبوط کرنے کی طرف جو ہے توجہ دے۔ یہ بڑے اہم 3-4 نکات تھے جو انہوں نے ظاہر کیے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈرز کے حوالے سے مناسب ایڈجسٹمنٹ بھی کی جائے۔ ایڈجسٹمنٹ تو لامحالہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ کرنی ہے انہوں نے، اب تک جو بظاہر لگ رہا ہے۔ یا پھر یہ کچھ لوگوں کے بارے میں یہ اطلاعات، یہ میری اطلاع بھی ہے اور بڑی باقاعدہ مصدقہ اطلاع ہے کہ جی کچھ لوگ دوسری جماعتوں کے، بالخصوص پی ٹی آئی کے یا پی ٹی آئی کے ناراض اراکین جو ہیں، وہ جلد مسلم لیگ نون میں شامل ہونے والے ہیں۔ 4-5 جو اہم لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، کچھ نون لیگ میں آ رہے ہیں۔ نون لیگ کے جو ناراض سب سے بڑا جو سیگمنٹ ہے نا، وہ چودھری نثار صاحب کا ہے۔ نثار صاحب کے اپنے قریبی ساتھی جو ہیں وہ اس کوشش میں ہیں کہ ان کے معاملات طے پا جائیں اور واپس نون لیگ میں آ جائیں۔ تو نون لیگ جو ہے یہ خود جانا چاہ رہی ہے، لیڈرشپ جو ہے وہ ان ناراض لوگوں کے پاس۔ تو یہ لوگ تو ان کی ناراضیاں دور ہونا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کے امیدوار جو بننا چاہتے ہیں ان کی ایڈجسٹمنٹ کیسے ہونی ہے۔ پرائم منسٹر، سابق وزیر اعظم جو ہیں، انہوں نے موجودہ پرائم منسٹر کو، یہ شہباز شریف صاحب کو، اپنے بھائی کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں جو ہیں یہ ایڈجسٹمنٹ پہ بڑا زور دیں اور بڑا یقینی صورتحال ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کا ابہام نہ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ جن کو ہم شامل کریں پارٹی میں وہ ناراض ہو دوبارہ واپس چلے جائیں، یا ناراضی اس انداز سے ہو جائے کہ وہ بیچارے وہ بالکل خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ انہوں نے کہا اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ خلے ودن دی پی ڈی ایم ہے یا باہر سے آنے والے لوگوں کے ساتھ ہے، وہ پراپر ہونی چاہیے۔ یہ سارا سیاسی معاملہ جو ہے یہ اب پارٹی میں ایک نئی روح پھونکے گا۔ ناظرین، جو خطاب میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جو مریم نواز نے سرگودا میں خطاب کیا ہے، اس سے وعدہ ہو گیا ہے، اس سے بالکل 100% جو ہے بات یہاں ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب فرنٹ فٹ پہ کھیلنے جا رہی ہے۔ اور فرنٹ فٹ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی ناراض تھے ان کو بھی شامل کریں گے، نئے لوگوں کو شامل کریں گے، اور اس کے بعد پارٹی کو مضبوط کیا جائے گا۔ پھر یہ اتحادی جماعتیں جو ہیں پی ڈی ایم کی، ان کو مضبوط کرنے جائیں گے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ خوش آئند ہیں۔ جتنی سیاسی جماعتیں مستحکم ہوں گی، قومی سیاسی جماعتیں، علاقائی جماعتیں جو ہیں نا ان کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن قومی سیاسی جماعتوں کا جو ہے نا اس میں شامل ہونا
یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین یہ جو معاملات ہیں نا، اس کو جتنی جلدی ممکن ہے یہ پارٹیوں کو ری آرگنائز کرنا چاہیے، ری اسٹرکچرنگ کرنی چاہیے، جو ایڈجسٹمنٹیں ہیں، جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ جلدی کریں، نئے کارکن پیدا کریں۔ یہ کارکن سازی جو ہے نا، یہ پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی، یہ سارے معاملات جو ہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور معیشت کے ساتھ ساتھ سیاست جو ہے، معیشت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سارے معاملات چلیں گے تو اچھے نتائج آئیں گے اور ملک اور قوم دونوں جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ امید ہے آپ کو میرا آج ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔